सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे। जी, हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जगमग तारे। जो प्रोग्राम होता है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए हम प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। तो अब प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। ये प्रोग्राम हम लेकर आ चुके हैं जिसमें हम अच्छी सी कहानी भी सुनते हैं, प्यारी प्यारी बातें भी सुनते हैं और मुक़द्दस मकाम के बारे में भी जानते हैं। तो शुरू करें फिर। सबसे पहले सुनते हैं हम दुरूद पाक की फ़जीलत। जी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे के रोज़, जुम्मे का दिन कौन सा होता है पता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं जुम्मे के दिन को? फ्राइडे। फ्राइडे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं क़यामत के रोज़ उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो प्यारी प्यारी बच्चियों, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, क्या बात है। सिर्फ इन्होंने हमारी खैरियत पूछी है, आपने नहीं पूछी। चले फिर इनका नाम भी पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सिबगा नूर। सिबगा नूर, माशाअल्लाह। और उसके बाद कौन है ये छोटी सी बच्ची? क्या नाम है आपका? हरमीन फातिमा। जोर से बोल दे। हरमीन फातिमा। क्या बता रही है? हरमीन फातिमा। हमीन फातिमा। हरमीन फातिमा। हरमीन फातिमा। हरमैन फातिमा। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जी, आपका नाम? नाम नुसैबा। नुसैबा। जी, माशाअल्लाह नुसैबा। और उसके बाद? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। जी, माशाअल्लाह। तो ये हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट कहानी। जी, एक प्यारी सी कहानी। जगमग 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 तारे जगमग तारे। एक प्यारी सी कहानी हम सुनने वाले हैं और कहानी तो पसंद होती है कहानी पसंद होती है। तो आज एक प्यारी सी हम कहानी सुनेंगे, लेकिन कहानी सुन के क्या करेंगे हैं सिबगा नूर? क्या करेंगे कहानी सुन के? मज़ा आएगा? आएगा मज़ा? नहीं आएगा? अभी पता चल जाएगा। कहानी सुन के उससे हम कुछ सीखेंगे, ठीक है? कहानी का कुछ लेसन होता है, तो वो लेसन कौन बताएगा हमने आज की कहानी से क्या सीखा? कोई बताएगा? सिबगा नूर बताएंगी? नहीं? चले जी, कोशिश कीजिएगा, ठीक है? गौर से सुननी कहानी। कैसे सुननी है? गौर से सुननी है, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और जो घर पर बच्चे बैठे हुए हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हुई हैं, तो आपने भी गौर से सुननी और कोशिश करनी है कि समझ आए, ठीक है? और फिर आप हमें बता सकती हैं कि आज की कहानी से हमने क्या सीखा। अच्छा जी, तो आज की कहानी में एक गाँव है। क्या है? गाँव कैसा होता है? विलेज, ठीक है ना? विलेज जैसे ये है हमारा शहर है, ठीक है? यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़े बड़े रोड्स होते हैं ना। और जो गांव होता है वहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे दरख्त होते हैं, बहुत सारी जो है वो हरी हरी जो है वो फसलें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, ठीक है? तो एक गाँव था और उसमें एक फार्मर रहता था। कौन रहता था? फार्मर कहते किसान को। किसान था और किसान का नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम भाई जो हैं ये किसान थे, ठीक है? वहाँ पे काम करते थे। तो बहुत नेक ईमानदार ये साहब थे और बड़ी अच्छी इनकी आदतें थीं। अपने गांव में बड़े मशहूर थे कि भाई अब्दुल रहीम साहब कैसे हैं? मशहूर हैं। मशहूर हैं। कैसे मशहूर हैं? बड़े अच्छे हैं। कैसे हैं? अच्छे। हाँ, अच्छे हैं, बड़ी अच्छी आदतें, ईमानदार हैं, बेईमानी नहीं करते, ठीक है? तो लोग अपनी अमानत के तौर पर चीज़ें भी इनके पास रखवा देते थे। कि कोई चीज़ होती है ना, कीमती चीज़ गुम ना हो जाए, तो वो किसके पास रखवा देते थे? किसके पास? नुसैबा। कौन है? किसान का नाम क्या था?
اتنی توجہ سے سنیں گی, نام بھی بھول گئی جی. نام کیا تھا کسان کا؟ ہم نے شروع میں کہا تھا غور سے سننا ہے. کیا نام تھا؟ عبد الرحیم. عبد الرحیم. جی, تو یہ عبد الرحیم بڑے ایماندار تھے, لوگ اپنی چیزیں بھی ان کے پاس رکھا دیتے. ایک دن پتہ کیا ہوا, یہ صبح جو ہے نا, صبح اپنے جو ہے وہ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے. کھیت کے اندر فارمر جو کسان کام کرتے ہیں, فصل اگاتے ہیں, ہمارے لیے جو ہے گندم بناتے ہیں. گندم سے کیا بنتا ہے؟ آٹا. اور آٹے سے کیا بنتی ہے؟ روٹی. اور روٹی سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں. تو یہ گندم اگاتے ہیں, کسان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگاتے ہیں. تو یہ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے اس میں ہل چلانے کے لیے کہ انہیں نا راستے میں ایک بہت بڑا بیگ نظر آیا. کیا نظر آیا؟ بیگ. بیگ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا. بیگ میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ سامان. کس چیز کا سامان؟ گھر کا سامان رکھتے ہیں. مرچیں, آٹا نہیں, بکس وغیرہ کاپیز رکھتے ہیں نا اپنی, سامان رکھتے ہیں. تو جو اس کسان کو بھی بیگ نظر آیا تو اس نے بیگ وہ اٹھا لیا. اب جب اٹھا کے اس بیگ میں دیکھا تو پتہ ہے کیا تھا اس میں نصیبہ؟ اس بیگ میں تھے بہت سارے پیسے. کیا تھے؟ پیسے. اس میں بہت سارے پیسے تھے. تو اب وہ رستے میں سے ملا تھا تو وہ عبد الرحیم جو ہے وہ اسے اپنے گھر لے کر چلے گئے. اب جب گھر لے کر گئے تو مدنی چینل کے ناظرین, اس عبد الرحیم جو کسان تھے نا, ان کی وائف تھی, ان کی بیوی تھی. تو اس کو جب بتایا کہ بھائی مجھے اس طرح سے نوٹوں والا کیا ملا ہے؟ بیگ. کیا ملا ہے؟ بیگ. جی, بیگ ملا, اتنے سارے نوٹ, ہم تو امیر ہو جائیں گے. تو لیکن وہ تھا تو ان کا نہیں نا, کسی کا تھا, راستے میں گر گیا ہوگا, ہو سکتا ہے, وہ تو یہی سمجھ رہے تھے. تو لیکن اس کی جو وائف تھی نا, عبد الرحیم کی جو بیوی تھی, ان کو لالچ آ گئی. کیا آ گئی؟ لالچ. لالچ کیا ہوتی ہے بھائی, یہ کون بتائے گا؟ کیا ہوتی ہے, کون بتائے گا لالچ کیا ہوتی ہے؟ جی, بری بلا. بری بلا ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے بری بلا؟ دیکھیے کبھی نہیں دیکھی. کہتے ہیں نا لالچ کیا ہے؟ بری بلا ہے. کیا ہے؟ بری بلا. لالچ کیا ہے؟ بری بلا. ہاں, لالچ بری بلا ہے. لیکن یہ لالچ ہوتی کیا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بری بلا یہ ہوتی ہے جیسے ہم کھانا کھانے بیٹھے ہوئے نا, اب کھانے میں کیا پسند ہے؟ بریانی پسند ہوتی ہے, اور بریانی میں کیا ہوتی ہیں؟ بوٹیاں, ہے نا. تو وہاں کیا دل چاہ رہا ہے, یہ اس میں 4 بوٹیاں نا ساری میں کھا جاؤں, ساری میں کھا جاؤں, میری فرینڈس کو, میری سہیلیوں کو نہیں ملے. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لالچ. کیا کر رہے ہیں؟ لالچ. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. کوئی ابو چیز لے کر آئے تو اب دل کیا کر رہا, ساری چیز کون لے لیں؟ ہم لے لیں. ہماری بہن کو, سسٹر کو کچھ نہیں ملے. تو یہ کیا کیا ہم نے؟ لالچ. اور لالچ کیا ہے؟ بری بلا. لالچ کیا ہے؟ بری بلا. لالچ بری بلا ہے. تو لالچ ہم نے نہیں کرنا. لیکن جو وہ عبد الرحیم صاحب تھے, ان کی وائف نے کیا کی؟ لالچ. اور کہنے لگی یہ جو بیگ ہے نا, اس میں تو اتنے سارے پیسے, ہم تو امیر ہو جائیں گے, ہر چیز جو بھی چاہیں گے خرید کے کھا لیں گے. تو یہ بیگ نا ہم رکھ لیتے ہیں, بیگ ہم اپنے پاس رکھ لیتے چھپا کے. لیکن یہ تو بات غلط ہے نا. اگر ہمیں کوئی رستے سے چیز مل جائے, روڈ پر کوئی چیز مل جائے, تو وہ کیا ہماری ہو جائے گی؟ ہماری تو نہیں ہوگی نا, وہ تو کسی کی ہوگی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس تک وہ چیز واپس پہنچ جائے. ہو سکتا ہے گر گئی ہو, ہے نا. تو لیکن جو عبد الرحیم تھے, انہوں نے کہا نہیں, لالچ بری بلا. کیا ہے؟ بری بلا. ہاں, ہمیں لالچ نہیں کرنی ہے, تو کسی کی ہے, لہٰذا مجھے تو اسے واپس پہنچانا چاہیے. لہٰذا جو ہے میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا. پھر تو بیوی نے ان کو کہا بھی کہ بھائی یہ تو آپ نے چوری تھوڑی کیا, رستے سے آپ کو ملا ہے, کسی کا جا کے چوری تھوڑی کیا, رستے سے ملا ہے. لیکن عبد الرحیم نے کہا کہ نہیں, یہ رستے سے مل جانے والی چیز ہماری نہیں ہو سکتی, یہ کسی کی ہوگی اور میں اسے واپس کروں گا. چنانچہ پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ گاؤں ہوتا ہے نا, گاؤں میں ہوتے چودھری صاحب. کون ہوتے ہیں؟ چودھری صاحب. چودھری صاحب یوں سمجھ لے بڑے ہوتے نا گاؤں کے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں چودھری صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی اس طرح سے مجھے بیگ ملا ہے, اب یہ پتہ کریں کہ یہ بیگ کس کا ہے, تاکہ اس کو یہ واپس کر دیا جائے. تو چودھری صاحب کے پاس جب وہ پہنچے نا, تو چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے, آج کھیتوں میں جانے کے بجائے میرے پاس آ گئے. کھیتوں کا ٹائم تھا, کھیتوں میں جانے کے بجائے کہاں گئے؟ میرے پاس. میرے پاس آ گئے, خیریت تو ہے. تو کسان نے سارا واقعہ بتا دیا کہ بھائی چودھری صاحب اسی انداز سے مجھے تو بہت سارے پیسوں والا کیا ملا ہے؟ بیگ ملا ہے. تو اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کا آنر کون ہے, یہ آپ کچھ مدد کر دیجئے تاکہ اس کے آنر کو یا جس کا یہ بیگ ہے اس تک یہ بیگ
واپس پہنچ جائے، اس کی امانت اس تک پہنچ جائے۔ تو جب چودھری صاحب نے یہ بات سنی نا تو وہ مسکرانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ مسکرانے بول رہے ہیں، لگے دکھاتے کیسے مسکراتے؟ کون مسکرائے گا؟ آپ مسکرائیں گے؟ دکھائے۔ چلے بھائی، نصیبہ مسکرا کے دکھا رہی ہیں، ایسے مسکراتے یہ مسکرا کے انہوں نے دکھا دیا۔ تو چودھری صاحب کیا کرنے لگے؟ مسکرانے لگے۔ اور جب اس سے مسکراتے دیکھا تو حیرت ہوئی اس کو، جو ہے کسان کو، کہ بھائی آپ کو کیوں مسکرا رہے ہیں آپ مجھے دیکھ کر؟ تو انہوں نے فرمایا، چودھری صاحب نے کہا کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، یہ پیسے تمہارے لیے انعام ہے، گفٹ ہے۔ بڑا حیرت ہوئی کہ بھائی میرے لیے گفٹ ہے؟ کیوں بھائی میرے لیے کیوں گفٹ ہے؟ تو چودھری صاحب نے فرمایا کہ میں نے پورے گاؤں میں نا تمہاری ایمانداری کے چرچے سنے تھے۔ کیا سنے تھے؟ جی، چرچے سنے تھے۔ سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، تو میں نے آپ کو آزمانے کے لیے نا یہ بیگ رستے میں رکھ دیا تھا۔ چودھری صاحب نے کیا کہا؟ میں نے آپ کی ایمانداری کو آزمانے کے لیے یہ بیگ کہاں رکھ دیا تھا؟ بیچ میں، رستے میں رکھ دیا تھا، کیونکہ اس ٹائم پر صبح صبح آپ ہی گزرتے، کوئی اس رستے سے نہیں جاتا۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ بیگ چھپا لیتے ہیں یا واپس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے بیگ اپنے پاس چھپا کے رکھا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ یہ بیگ کس کا ہے۔ لہٰذا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ بڑے ایماندار ہیں۔ کیا ہیں؟ ایماندار ہیں، کہ آپ نے لالچ نہیں کی۔ لہٰذا اب یہ جو پیسے ہیں نا، تھے کس کے؟ خود چودھری صاحب کے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ایمانداری کا انعام ہے، یہ گفٹ ہے۔ تو اس کسان کو مل گیا گفٹ، اور پیارے پیارے بچوں وہ خوشی خوشی پہنچا اپنے گھر پر، اور اپنی وائف کو بھی بتایا کہ دیکھو لالچ بری بلا ہے۔ اگر آپ لالچ کرتی، ہم وہ پیسے رکھ لیتے تو گناہ بھی ملتا، اور ایسے پیسے کسی کام بھی نہیں آتے جو اپنے پیسے نہیں ہو۔ کسی کے ہم نے اگر اس طریقے سے رکھ لیے، کسی کی چیز رکھ لی اپنے پاس، تو گناہ بھی ملتا، اچھا کام بھی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اب میں نے اصل مالک ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے تو یہ پیسے انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر مل گئے۔ لہٰذا ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر ہمیں کوئی چیز ملے، بچوں کو بھی مل جاتی ہے نا کبھی کبھی، چیز مل جاتی ہے، کوئی چیز باہر کھیل رہے ہو، کوئی چیز مل جاتی ہے، تو ایسی چیزیں ہمیں اپنے پاس نہیں رکھنی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پیاری سی بات، کہانی تھی۔ کیا تھی یہ ہماری؟ کیا تھی آج کی کہانی؟ جی، یہ تھی ہماری پیاری سی کہانی، جس سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں ایمانداری سے کام لینا چاہیے، اور لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے نہیں چاہیے۔ جی، تو آئیے اب اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا پتہ ہے کسی کو؟ سوال جواب۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہے سوال جواب۔ جی، जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। جی تو پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ سوال جواب میں۔ اور سوال کون کرے گا؟ کون کرے گا سوال؟ میں کروں گا نا سوال، میں کروں گا، اور جواب کون دے گا؟ ہم آپ جواب دیں گی، تو تیار ہے پہ جواب دینے کے لیے؟ اچھا چلیں جی، پہلا سوال یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے؟ ہمارے پاس کتنی انگلیاں یہ بتائیں پہلے؟ 5 انگلیاں، 10 انگلیاں، اور پاؤں کی؟ پاؤں کی 10۔ تو کل کتنی ہو گئیں؟ 10 ہینڈز میں ہو گئیں، اور 10 پاؤں میں کتنی ہو گئیں؟ 20 ہو گئیں۔ تو کھانا کس سے کھانا چاہیے؟ کون سی انگلیوں سے؟ ہاتھوں کی، پاؤں کی؟ ہاتھوں کی۔ کون سے ہاتھ کی؟ سیدھے ہاتھ کی۔ اچھا، اب سیدھے ہاتھ کی بھی جو ہے نا کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، کوئی بتائے گا؟ کتنی؟ 3۔ جی، کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے۔ آپ بتا رہی تھی، نام کیا تھا آپ کا؟ ہرمین۔ ہرمین کچھ ڈسٹرب ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے؟ سیٹ ہے؟ کچھ کام تو نہیں ہے؟ جانا تو نہیں کہیں؟ ریلیکس ہے؟ کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ 3۔ جی، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ اور 3 انگلیاں کون سی 3 انگلیوں سے کھائیں گے؟ یہ کون بتائے گا؟ اچھا، ان 3 انگلیوں سے کھائیں گے، بھائی نصیبہ؟
نہیں، نصیبہ کہہ رہی ہے نہیں. ان تین انگلیوں. ان تین انگلیوں سے. چلے بھائی جو ان تین انگلیوں سے کہہ رہے ہیں وہ کیسے کھائیں گے؟ یہ چاول رکھے ہوئے ہیں کیسے کھائیں گے؟ یوں. اس میں تو آئے گا ہی نہیں. اس میں آئے گا والا آئے گا. جی جو نصیبہ بتا رہی ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ الٹے ہاتھ سے بتا رہی ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے. ٹھیک ہے، کون سی تین انگلیوں سے؟ ایک یہ انگوٹھا اور اس کے برابر والی اور بیچ والی. تو ان تین انگلیوں سے کھانا کھائیں گے. ان سے تو ہم پکڑ ہی نہیں سکیں گے نا، اسے کیسے کھائیں گے؟ چاول روٹی کا ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں والا. ٹھیک ہے، تو تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور چار سے کھانا بھی ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو تین انگلیوں سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اسی کے ساتھ کچھ کالز بھی لے لیں. جو گھروں پہ بچے بیٹھے انہوں نے بھی کالز کیے، ہمیں لے لیں، اجازت ہے؟ چلے آپ بول دیں جی کالز دیجئے. بولیں گی؟ نہیں بولیں گی. جی بھائی کالز دیجئے. میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. وقار بھائی آج میں آپ کو آپ کے پروگرام جگمگ تارے کا ٹائٹل کلام سناؤں گی. سوچ سمجھ کے جواب چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرے پیارے وقار انکل، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس لیے میں آج آپ کو غوث پاک کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی. غوث پاک کا پورا نام عبد القادر جیلانی ہے. آپ کی امی جان کا نام ام الخیر فاطمہ ہے اور آپ کے ابو جان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ. کہتے ہیں آمین. یہ تھی کون؟ زینب منیر. کون تھی؟ زینب منیر. اور انہوں نے یہ نہیں کہا باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی، ورنہ تو یہ بھی کہتی ہے نا باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی. جی ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جی بھائی نیکسٹ. میں فائزہ گل فارم کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیہ نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق اکبر بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. تو آپ میں سے کوئی لگاتے ہیں نعرے؟ کوئی نہیں نعرے لگاتا. چلے پھر سوال کی طرف چلتے. پھر آپ سے سوال پوچھ لیتے. پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ واہ بھائی واہ، کسی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، سب نے جواب دے دیا ہے. کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ چلے یہ تو آپ نے بتا لیا سب نے مل کے. اب نیکسٹ سوال کروں. یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. یہ بتائیں ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ سیدھے تو سب نے بول دیا تھا زور سے. اب ارکان اسلام کسی کو نہیں پتا ہیں؟ ارکان اسلام کتنے اور کون کون؟ وہ ہاتھ اٹھ گیا ماشاءاللہ. جی کوشش کریں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. اسلام کی بہت کی بنیادی باتیں، بیسکس ہیں. ٹھیک ہے، کتنی ہیں؟ 5. کتنی؟ 5. کون کون سی بتائیں؟ زکوٰۃ، حج، روزہ. زکوٰۃ، حج، روزہ، اور ایک بڑی اہم چیز ہے جو روز کرنی ہوتی ہے، روز 5 دفعہ نماز. نماز. یہ کتنی ہو گئیں؟ یہ تو 4 ہوئی ہیں ابھی. 4 ہوئی ہیں نا. نماز بتائی آپ نے، روزہ بتایا، حج بتایا اور زکوٰۃ بتائی. یہ ہو گئیں 4. ایک رہ گئی. ایک کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. اس بات کی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہیں. تو کل کتنے ارکان اسلام ہو گئے؟ 5. کتنے ہو گئے؟ آپ کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے؟ چلے آپ دوبارہ سے بتا دیں. زکوٰۃ، حج، روزہ،
नमाज, اور کلمہ. कलमा. یہ ہو گئے کتنے؟ 5. اب بتائے گا کوئی؟ نہیں بتائے گا. چلیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلیں. ایک شعر ہے. شعر ہے, اس کو پورا کریں گے سب مل کے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو بول دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کچھ بول بول کے کرانا پڑتا ہے. چلے اب آپ میں سے کوئی کویشچن کرے گا ایک دوسرے سے. ان کو بنا دیتے ہیں مکی ٹیم اور آپ کو بنا دیتے ہیں مدنی ٹیم. صحیح ہے. کون سی ٹیم ہے آپ کی؟ مدنی. مدنی ٹیم. اور یہ کون سی ہے؟ مکی. مکی. جی مکی ٹیم. مدنی ٹیم سے کوئی کویشچن کریں, کوئی بھی کویشچن کر لیں. زینب منیر نے ابھی دیکھے باتیں آپ کو بتائی تھی غوث پاک سے متعلق. یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ غوث پاک کا نام پوچھ لیں. پوچھیں کہ غوث پاک کا نام بتائیں. غوث پاک کا نام بتائیں. جی بھائی غوث پاک کا نام بتائیں. سوال آ گیا آپ کی طرف. بتایا تھا نا زینب منیر نے تھوڑا تھوڑا. کیا ہے؟ زینب. نہیں وہ تو زینب منیر تو کالر تھی ہماری. غوث پاک کا نام بتانا ہے. شیخ عبد القادر. شیخ عبد القادر جیلانی. کیا نام ہے؟ جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی. جی یہ ہے غوث پاک کا نام. کیا ہے نام؟ غوث پاک کا نام انہوں نے بتا دیا. اب آپ کریں گے کوشچن؟ کوئی آ رہا ہے؟ غوث پاک کی والدہ کا نام پوچھ لیں. پوچھے غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیں. یہ تو بول دے. بولے. غوث پاک کا نام بتائیں. نہیں غوث پاک کی امی جان کا نام بتائیں. بولے. غوث پاک کا امی جان کا نام بتائیں. غوث پاک کی امی جان کا نام بتائیں. اب بتائیں. یاد آ رہا ہے؟ ام الخیر. ام الخیر. زور سے بولے آگے. ام الخیر فاطمہ. جی ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا. یہ ان کی والدہ کا نام تھا. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال جواب. اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور وہ سیگمنٹ ہے دعا. نہیں کالز لیں گے. ٹھیک ہے پھر سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی بھائی کچھ کالز شامل کیجیے. میں لاڑکانہ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو اچھی بات بتاؤں گی. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سبحان اللہ. کیا بولنا چاہیے؟ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے. ماشاء اللہ. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام مدرو فتاری ہے. علی والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے اور میں آج آپ کو منظموں سے سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اور اب اسی کے ساتھ چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک اچھی بات. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اچھی بات. اچھی بات. اور اچھی بات کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے کبھی اچھی بات کیسی ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. اچھی بات میں آج ہم آپ کو ایک بات بتانے والے ہیں کہ کسی کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے. کیا بتایا؟ کسی کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہمیں اپنی بات نہیں کرنی چاہیے. مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی بات کر رہے ہوں سامنے والے تو اس کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. آپ نے تو کاٹ دی. ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ نے بیچ میں ہی بول دیا. تو یہی ہے کہ جب کوئی بول رہے ہوں تو پہلے ان کی بات پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنی بات
کرنی چاہیے. دیکھیں میں رک گیا، اس کے بعد اب آپ نے بات کی. تو جب سامنے والا چپ ہو جائے، ان کی بات پوری ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے. اور بعض بچیوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ تو سامنے سے ہی چیخ رہی ہوتی ہے نا، امی کوئی بات بتا رہی ہیں، ابو کوئی بات بتا رہے ہیں تو بیچ میں ہی بول رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اچھی نہیں ہے. اور دوسری بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، بات بات پر روٹھ جانا. کیا کرنا؟ بات بات پر رک جانا نہیں، روٹھ جانا. کیا ہونا؟ روٹ جانا. ہاں، یہ کیسے روٹھتے ہیں پتہ ہے کچھ؟ روٹھنا کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ بتائیں ہیں. حرین بتایا نا اپنے نام میں. بھئی یہ روٹھنا کیا ہوتا ہے؟ روٹھنا نہیں پتا؟ کبھی نہیں روٹھی آپ؟ بھائی روٹھنا کیا ہوتا ہے؟ روٹھنا ہوتا ہے ناراض ہونا. کیا ہوتا ہے؟ ناراض. ہاں، بات پر بات بچے ہوتے ہیں نا روٹھ جاتے ہیں. میں ناراض ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ناراض. ہاں، بس امی کو بول دیا، کبھی ابو کو بول دیا، بس تھوڑی ہر دوسری بات پہ ناراض ہو گئی. تو یہ کام کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو ہر وقت روٹھے نہیں رہنا چاہیے، یا ہر دوسری بات پر روٹھ جانا اچھی بات نہیں ہے. بلکہ ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ خوش. کیسے رہنا چاہیے؟ خوش رہنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح چونٹی اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کو بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مارنا نہیں چاہیے. کس کو نہیں مارنا چاہیے؟ چوٹیاں مکوڑے چوٹی مکوڑے کو نہیں مارنا چاہیے. اور چھوٹی بہن کو نہیں مارنا چاہیے. نہیں مارنا چاہیے. پکا؟ اچھا، چوٹی اب ایک کپڑوں پہ آ گئی اگر نصیبہ، تو کیا ہوگا؟ چوٹی تو کاٹ لیتی ہے نا. کاٹے کبھی چوٹی نے؟ نہیں کاٹا. کسی کو کاٹا ہے؟ اگر چوٹی کپڑوں پہ آ کے یہاں ہاتھ پہ آ گئی، اس نے کاٹ لیا زور سے ریڈ والی چوٹی نے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں؟ چوٹی کا اگر آ جائے، کپڑوں پر آ جائے یا ہمارے ہاتھ پہ چڑھ جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ ماریں گے نہیں؟ پھر کیا کریں؟ اس نے کاٹ لیا. دیکھیں، چوٹی اگر آ گئی اس طرح سے گئی تو اس کو ہلکے سے نا پھونک ماریں. کیا کریں؟ پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا؟ چوٹی اڑ جائے گی، دور چلی جائے گی. کیونکہ اگر اسے ہم ہاتھ سے پکڑیں گے بھی نا تو وہ تو دب کے مر جائے گی. چھوٹی سی ہوتی ہے بیچاری، وہ تو مر جائے گی. تو ہم اس کو ہلکے سے پھونک مار دیں گے. جیسے قریب آ رہی ہے، اب لگ رہا ہے بھئی یہ تو ہمارے اوپر آ جائے گی، تو کاٹ سکتی ہے کہیں پہ ہیں ہمارے جسم کے اوپر، تو ہم اس کو ہلکی سی پھونک ماریں گے تو کہاں جائے گی بھائی؟ حرین جائے گی. بلکہ کیا نام تھا آپ کا؟ حرین تو ان کا نام تھا. آپ کا نام کیا تھا؟ ہاں، ارمین. تو کیا ہوگا؟ وہ تو چھوٹی سی تو اڑ جائے گی، تو ہمیں پھر چوٹی نہیں کاٹے گی. تو چوٹی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر وہ ہمیں کاٹ رہی ہے تو پھر مارنا بھی پڑ سکتا ہے. تو اس سے پہلے ہی ہم اس کو پھونک مار دیں گے تو وہ ہم سے دور چلی جائے گی. اور بھی جو کیڑے مکوڑے ہیں اس طرح کے جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بڑی اچھی سی بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. سننے کو تیار ہیں؟ سنا دیں؟ عمل بھی کرنا ہے اس پر. اور وہ ہے دوسروں کے گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیسے جھانکتے بھائی؟ صبغہ نور، جھانکنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے گھر میں دیکھ رہے ہوتے. کیسے؟ ایسے جھانکتے نا. کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہو تھوڑی سی تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اندر کا دکھ جائے. کسی کا تھوڑا سا گیٹ کھلا ہوا ہے تو اس کے اندر کوشش ہوتی ہے جھانک کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے دوسروں کے گھروں میں نہیں جھانکنا چاہیے. اپنے گھر کی چھت پہ اگر ہم چلے گئے تو کیا ہے، بعض اوقات پڑوسیوں کا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر کا کوئی صحن یا اس طرح کی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوشش ہوتی ہے نا کہ دیکھ لیں، جھانکنے کی کوشش کرتے. تو ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے. جی پیارے پیارے بچوں، آج ہمیں ایک بڑی پیاری بات پتہ چلی ہے. بڑوں کے لیے بھی ہے یہ اور بچوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے. کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا ہاں، ایسے ہاتھ سے کر کے بتا دے. کسی کے گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے. یہ گھروں میں جھانکنا اچھی بات نہیں ہے. اور ہم کیسے بچے بننا چاہتے ہیں؟ اچھے. اور گھروں میں جھانکنا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم گھر میں نہیں جھانکیں گے. اور ایک اور بات آپ کو بتانے والے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو سب کام چھوڑ کر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نماز پڑھنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. جی پہلے نماز پڑھنی چاہیے. بچوں کو بھی پڑھنی ہے اور بڑوں کو بھی پڑھنی ہے، سب نے پڑھنی ہے. اب کیا ہوتا ہے، بچیاں جیسے گھر پر ہوتی ہیں زیادہ تر، ظاہر ہے گھر میں ہی ہوں گی بچیاں، تو
تو ان کو بھی نماز پڑھنی ہے، گھر میں پڑھنی ہے، اور جو بڑے بچے انہیں کہاں جانا ہے؟ مسجد. مسجد میں جانا ہے، اور بچیوں نے گھروں پہ نماز پڑھنی ہے. اب کیا ہوتا ہے گھر پہ پڑھنی ہے، اچھا تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، اور ایسے کرتے کرتے کیا ہوتا ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا، اسپیسیفک ٹائم میں ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے کام کرنے. ٹھیک ہے، چلے جی کچھ کالز لیتے ہیں. جی بھائی. میرا نام دعا ہے. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے سنائیں. اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی لاکھ کی کوئی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین. انہوں نے کیا سنایا؟ کیا سنایا؟ مدنی مقصد. مدنی مقصد. اور مدنی مقصد میں انہوں نے ایسا لگا سنایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے. انہوں نے مجھے ایسا لگا کہ شاید کا تو اسلام یہاں ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ اصلاح. کیا ہے؟ اصلاح. ہاں، اصلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح کرنا. کیا ہوتا ہے؟ صحیح کرنا. یعنی سب لوگوں کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام برینا عائشہ تاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. میں آپ کو انگلش میں مدنی مقصد سنانا انگلش میں مدنی مقصد. انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. انگلش میں مدنی مقصد یاد کیا؟ عربی میں بھی کر لیں. کس میں؟ عربی میں بھی کر لیں. اور بھی کسی زبان میں آپ کو آتا وہ بھی سنا سکتے. جی سندھی میں آتا سندھی میں سنا ہے، پنجابی میں آتا پنجابی میں بھی مدنی مقصد آپ سنا سکتے ہیں. اور اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. کون سا سیگمنٹ ہوگا؟ مقدس مقام. نہیں، دعا یاد کریں. ٹھیک ہے، کون سا سیگمنٹ ہے؟ دعا. جی. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. آپ آ چکے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ دعا میں، اور دعا ہم نے یاد کرنی ہے. آج کون سی دعا ہم یاد کرنے والے ہیں؟ آج جو ہم دعا یاد کرنے والے ہیں وہ ہے حرمین ستارہ ٹوٹتے وقت کی. کون سی؟ ستارہ ٹوٹتے وقت. کون سی دعا ہے؟ ستارہ ٹوٹتے دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. ستارے تو دیکھیں، جگمگ تارے. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جگمگ تارے. اور تارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پہ. سٹارز ہوتے ہیں نا. تو ستارہ ٹوٹتے ہوئے جو ہے وہ رات میں بعض اوقات نظر آتا ہے. ایسے جو ہے نا آسمان پہ ہم دیکھیں گے تو ایک آگ سی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا. تو اس کو اگر ہم دیکھیں، اس طرح کا منظر دیکھیں، تو پھر ہمیں دعا پڑھنی چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چلے یاد کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اتنے تو آتے ہی ہے نا سب کو. کیا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ تو پڑھیں. لا قوت لا قوت الا باللہ. الا باللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت لا قوت الا باللہ. الا باللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت لا قوت الا باللہ. الا باللہ. کون سنائے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھائے. جی بھائی سنائے. بیٹھ کے سنائے. لا قوت. شروع سے پہلا ورڈ تو آسان تھا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ اور کس کا ہاتھ اٹھا تھا؟ چلے جی حرمین سے سنتے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی بھائی نصیبہ آپ کو تو سنانا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا لا الہ قوت لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. جی
آپ سے قانون. माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. جی سبحان اللہ. یہاں تو بچوں نے سنائی ہے کچھ کچھ. جی کچھ کالز ہیں, آئیے کالز لیتے ہیں. میرا نام شاہمان ہے, میں شاپور جانیا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا ماشاء اللہ. پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. میں آپ کو جگمگ تارے کا ٹائٹل سناؤں گا. سوچ سمجھ کے جواب سے سننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. جگمگ جگمگ تارے جگمگ تارے مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے, آپ کو مدینے پاک کی حاضری عطا فرمائے. جی بھائی نیکسٹ. میں میاں چنی سے بات کر رہی ہوں. مجھے کڈ مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جزاک کڈ اللہ. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یوں ہی دیکھتی رہے, خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ بھئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اوروں کو بھی بتائیں, اپنی سہیلیوں کو, فرینڈس کو کہ یہ پروگرام دیکھا کریں. جی نیکسٹ. میرا نام انمتا ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. وقار بھائی مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے, میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیر. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور مدینے پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. آمین آمین. جی نیکسٹ. میں ہوں محمد احمد الطاری اور میں ہوں محمد الہاد طاری. ہم چنیوٹ شہر سے عرض کر رہے ہیں. وقار بھائی ہمیں آپ کا پروگرام کرنے کا انداز بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہم یہ شعر سنائیں گے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق صبر دو, میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا, جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. بنو عقل کینٹ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. یہ تو بولا ہی نہیں آپ نے, انشاءاللہ بھی بولتے نا آخر میں. جی نیکسٹ. نام اقرا زینب ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. وقار بھائی مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ پاک آپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. آمین زور سے کہہ دیں. آمین آمین. اللہ پاک جتنے بچوں نے بھی کالز کی سب کو سلامتی عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے اور خوشیوں بھری نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. آمین. جی تو اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے مقدس مقام. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. جی ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے مقدس مقام. جی مقدس مقام. کیا وہ تھک گئیں کیا؟ تھوڑی تھوڑی تو تھک جائیں گی, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہے تو زور سے بولنا ہے آپ نے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ مقدس مقام. جی ہولی پلیسز. اور آج جس مقدس مقام کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک پلر. کیا ہے؟ پلر. کیا ہے؟ پلر. پلر دیکھا ہے؟ پلر گھر میں بھی ہوتے ہیں نا, کمرہ ہوتا ہے نا, کمرے کے کونوں میں ہوتے,
ٹھیک ہے. پلرز ہوتے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے, بڑے ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں گے آہستہ آہستہ. تو ایک یہ پلر ہے, ایک ستون ہے, اور اس مقدس ستون کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں گے جی پیارے پیارے بچوں. یہ مقدس ستون ہے, ایک پلر ہے, کون سا ہے, کیسا ہے, آئیے آپ کو اس کی زیارت بھی کراتے, دکھاتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں کچھ بتاتے بھی جاتے ہیں آپ کو. اور یہ پلر ہے استوانہ عائشہ. کیا نام ہے اس کا؟ استوانہ عائشہ. کیا نام ہے؟ عائشہ. ہاں بھائی اتنا ہی بول لے. ٹھیک ہے, استوانہ عائشہ یہ پلر ہے, مقدس مقام ہے. اور یہ جو ہے مبارک ستون ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر مبارک سے بھی تیسرے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے, یہ ستون منبر رسول سے روضہ رسول کے درمیان 5 پلروں میں سے درمیان کا ایک پلر ہے. ٹھیک ہے, یہ جب روضہ رسول پہ انشاءاللہ حاضری دیں گے, روضہ رسول مطلب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا ہے, قبر مبارک ہے, وہاں پر حاضری دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کی کیا کریں گے, زیارت کریں گے. اور اس کا نام ہے استوانہ عائشہ. اور اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ یہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے بہت دفعہ نماز پڑھی ہے. کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے. کیا کیا بھائی؟ نماز پڑھی ہے. تو اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور اس مبارک ستون کی جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھا کرتے تھے, تو وہاں پر تو بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی. اور یہ مبارک پلیس ہے جہاں اگر دعا کی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قبول. یہاں پر اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں حاضری بھی عطا فرمائے وہاں کی. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ بہت بابرکت ہے. ایک جگہ بہت برکت ہے. کیا ہے؟ برکت. ہاں, بہت برکت ہے, یعنی بڑی برکت والی ہے. اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرعہ ڈالنا پڑے, یعنی کیا کرنا پڑے, قرآن اندازی کر کے جگہ ملے, اتنا زیادہ وہاں پر لوگ جائیں نماز پڑھنے کے لیے. تو صحابہ اکرام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جگہ پوچھنی چاہی. پھر آخرکار حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار پوچھنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اس جگہ کو بیان فرما دیا. اور پھر فوراً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے اور نفل نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے. اس طرح دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی اس رحمت والے ستون کا علم ہو گیا. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں استوانہ عائشہ. کیا کہتے ہیں؟ استوانہ عائشہ, جس کے بارے میں آج ہم نے سنا. اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک جگہ کی زیارت عطا فرمائے, وہاں حاضری کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام جگمگ تارے کا وقت ہوا, جگمگ تارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. لیکن پیارے پیارے بچوں, آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے, اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کس دن آتا ہے پروگرام ہمارا؟ یہ سیٹرڈے کو یہ پروگرام آئے گا انشاءاللہ. تو آپ نے پھر سے جگمگ تارے دیکھنا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا